अस्सलाम वालेकुम। सकाफ यासर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज यौम अल-कुद्स मनाया गया बड़े ज़ोर शोर से। चारों सूबों में और मरकज़ में भी मुख्तलिफ़ तंजीमों ने, मुख्तलिफ़ इदारों ने, इंडिविजुअल्स ने, हर एक ने भरपूर तरीके से यौम अल-कुद्स मनाया और फ़लस्तीन के साथ अपनी इज़हार यकजहती की। बहुत सी जगहों पर अमेरिका का और इसराइल का झंडा जलाया गया, उनके पुतले जलाए गए और ज़ोरदार किस्म की नाराबाजी हुई। इसमें बच्चों ने, बूढ़ों ने, बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने, हर एक ने भरपूर तरीके से शिरकत की और अपनी जो इज़हार हमदर्दी नहीं बल्कि इज़हार यकजहती का मुज़ाहरा किया। यही वो चीज़ थी जो हमें अपनी अगली आने वाली नस्ल की तरफ ट्रांसफ़र करनी थी, उसको मुंतकिल करनी थी। इसके लिए इंतहाई अहमियत की हामिल बात थी। और इस एहतजाज में क्योंकि हम और कुछ कर नहीं सक रहे, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सक रहे जिससे कि हम फ़लस्तीनियों की भरपूर तरीके से इमदाद कर सकें, उनकी मदद कर सकें, उनके इस जहाद में उनके साथ शरीक हो सकें। लेकिन यहाँ पर बहुत सी तंजीमों ने, बहुत से इदारों ने, बहुत से लोगों ने, बहुत से अफराद ने जो है वो भरपूर तरीके से अपना जो है इज़हार यकजहती का मुज़ाहरा किया, जो कि बहुत ही खुश आइन बात है। यही वो चीज़ें हैं जो दुनिया को मानने पर मजबूर करती हैं। ये वो पब्लिक ओपिनियन होता है जिससे कि बड़ी बड़ी हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनके ट्रेंड्स हैं, जो उनके मफादात हैं, वो बदल जाया करते हैं। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं कि अमेरिका में होने वाले इलेक्शन में जो है बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अमेरिका का जो रवैया था पहले, वो अब बहुत हद तक बदल चुका है। यहाँ तक कि जो बाइडन ने जो है वो नेतन्याहू को जो है वो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन करके कहा है कि अपने इस मसले का हल निकालें, क्योंकि यहाँ पर इंसानी की जो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इंसानी हकूक़ की जो पामाली हो रही है, तो वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है और हम हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। हम इसमें कोई इमदाद नहीं कर सकेंगे। कल ही अमेरिका ने कई बम जो है वो इसराइल की तरफ भेजे और इस असले की पूरी सपोर्ट कर रही है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बहुत बड़ा प्रेशर बना है। आपको मैं ये भी एक अहम इत्तला देता चलूँ कि व्हाइट हाउस में हर साल की तरह इस साल भी जो है वो अफ्तारी का जो इंटरफेथ अफ्तारी का एहतमाम किया गया था, उसमें बहुत सारे मुसलमान रहनुमा जो थे उन्होंने आने से इनकार कर दिया कि अमेरिका जो है वो इसराइल की भरपूर सपोर्ट कर रहा है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन वहाँ पे हो रही है, जीनोसाइड हो रही है, इंसानों का कत्ल हो रहा है वहाँ पर, और अमेरिका जो है हमारे यहाँ पर हमारे लिए जो है सिर्फ अफ्तार डिनर करके हमें टरकाने की या हमें मजबूर कर रहा है, हमें जो है धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे रहनुमाओं ने जो है उसका बाइकाट किया और वो सस्पेंड करना पड़ा उनको, अपना इफ्तार डिनर जो है वो कैंसिल करना पड़ा व्हाइट हाउस को, जो कि सदारती इलेक्शन से पहले जो बाइडन के लिए बहुत बड़ा धचका था। क्योंकि एक तरफ पूरी अमेरिकी कौम उठ चुकी है और वो उनको जेनोसाइड के नारे लगा रही है और उनको कह रही है कि आप जो इक़दाम कर रहे हैं वो इसराइल को मजीद हौसला अफजाई कर रही है और इसराइल जो है सिर्फ जेनोसाइड कर रही है। वहाँ पर जो 33 लाख जो है अफराद कत्ल हो चुके हैं, उसमें से तकरीबन 13-14 लाख के करीब बच्चे हैं। सिर्फ मासूम बच्चों को आप लोगों ने मार दिया। तो अब नस्ल कशनी तो और क्या है, और आप जंग बंदी की हमायत करने के बजाय उसको वीटो करते जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन में। तो ये एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन आया है और जो बाइडन इस पर मजबूर हुए हैं और अपनी पॉलिसी को बदलने में, और उनको इलेक्शन में भी उनकी अब शिकस्त बड़ी हद तक मुमकिन हो चुकी है, क्योंकि उनसे इसराइली जो यहूदी वहां पर मौजूद है अमेरिका में, वो भी खुश नहीं है। वो भी खफा है कि अमेरिका खुल के उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरीके से उसको करनी चाहिए, जिस तरीके से असली की जरूरत है, जिस तरीके से उसको इसराइल को सपोर्ट है, जिस तरीके से जो सीरिया और इजिप्ट और बाकी ममालिक जो पड़ोस के ममालिक हैं और हमास खासतौर पर जिस तरह से मुखालफत कर रहा है, अमेरिका अपना ठीक तरीके से रोल प्ले नहीं कर पा रहा, तो उनके यहाँ भी नाराजगी पाई जाती है। और फिर दूसरी जानब वहाँ अमेरिकन जो हैं वो भी इस बात पे बहुत ज़्यादा वो हैं कि एक्सट्रीम लेवल की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वो वहाँ पर हो रही है और जो बाइडन की वजह से हो रही है, वो भी खफा है। और तीसरी तरफ जो है मुसलमान अब खफा हो गए, और मुसलमान तो है ही खफा ना, उन्होंने जो है वो अफ्तार डिनर में जाने से इनकार कर दिया और जो बाइडन इंतजामिया को, व्हाइट हाउस इंतजामिया को वो अफ्तार डिनर ही कैंसिल करना पड़ गया। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने शुरू में जो हामी भरी थी, जिनके कहने पर हमने अरेंज कर रहे थे, उन्होंने भी अब इनकार कर दिया कि हम नहीं आएंगे, तो लिहाजा उनको ख़त्म करना पड़ा। यहाँ तक कि जो सदारती उम्मीदवार हैं, दूसरे सदारती उम्मीदवार जो स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो उसके भी आप बयान देख लें, उनका भी पूरी तरह अब ध्यान मुड़ गया और वो भी उन्होंने भी कहा है कि भाई अमन की पॉलिसी और अमेरिका को जो है वो ऐसे इक़दाम करने चाहिए जिसमें जो है जंगबंदी की तरफ जाया जाए।
یعنی انہوں نے بھی اشارہ یہ دیا ہے کہ جب بھی ان دونوں میں سے جو بھی صدر بنتا ہے وہ جنگ بندی کی طرف جائے گا. لیکن جو بائیڈن پہ یقین نہیں کیا جا سک رہا کیونکہ وہ ہو سکتا ہے صرف الیکشن تک کہہ رہا ہو, الیکشن کی بات نہ کرے. ہم ٹرمپ سے بھی نہیں کرتے کیونکہ ٹرمپ کی جو بہت بڑی جو سپورٹ ہے وہ جوز ہی ہیں. وہ جوئی ان کو جو اسرائیلیوں کی جو یہودیوں کی جو سپورٹ ہے وہ ٹرمپ کو زیادہ تر ہوتی ہے. اور کیونکہ وہ بزنس مین کمیونٹی کا ہے, کیپٹلسٹ بلاک کا ہے, تو ان کی پوری سپورٹ ہوتی ہے کہ ٹرمپ کو لے کر آئیں. تو ٹرمپ ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پہ نعرے لگا رہے اور منتخب ہونے کے بعد وہ چینج کرے, لیکن ان کے ہاں ایسی چینجز اتنی آسان نہیں ہوتی, وہ اتنی آسانی سے اپنے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سک رہے تھے. لیکن یہ پبلک اوپینین کی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ٹون, اپنا مزاج, اپنی پالیسی, اپنی اسٹریٹجی, اپنی حکمت عملی ساری چیزیں بدلنے پر وہ مجبور ہوئے ہیں, اور یہ آگے چل کر مزید جو ہے وہ فائدہ دے گی. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اسرائیل اب اکیلا لیتا جا رہا ہے. اسرائیل کی جو پوزیشن ہے وہ انتہائی متاثر کن ہو گئی ہے اور بڑی اس پوزیشن میں چلا گیا کہ وہ بیک فٹ پہ جا رہا ہے. آج بھی اس نے حملہ کیا اور کئی لوگوں کو شہید کر دیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یورپ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے, اس سے اپنے قدم پیچھے اٹھا رہا ہے. اسپین کے بعد بیلجیم جیسے ملک نے بھی جو ہے فلسطین کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ماننے کا اشارہ دے دیا کہ وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ماننے کو تیار ہیں, اور ان کی پالیسی میں, ان کی فورن پالیسی میں یہ بات آ گئی. اگر یہ دو بڑے اہم ملک جو کہ یورپین یونین کے ممالک ہیں, یورپین کمیونٹی کا بڑا اسٹرانگ حصہ ہیں, اسپین اور دوسری طرف بیلجیم, اگر یہ دونوں اعلان کر دیتے ہیں تو پھر باقی یورپ دھڑام سے اس کی طرف, کیونکہ ان کا ہاں بھی بری طرح یہ پبلک اوپینین ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جینوسائڈ ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اسرائیل زبردست قسم کی زیادتی کر رہا ہے, نہ صرف وہاں عام لوگوں کو, عام شہریوں کو مار رہا ہے بلکہ عام بچوں کو, معصوم بچوں کی قتل کر رہا ہے. اور اس کی کھلا پالیسی ہے کہ بھئی ان لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑنا تاکہ ہمارے خلاف آواز نہ اٹھا سکے. اگر آپ حملہ آوروں کو جو وہاں پر جو حملہ آور ہو رہے ہیں, حماس کے جو مجاہدین, اگر ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, ان کو مار رہے ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ عام سٹیزنز کو, آپ سویلینز کو جب مارنے لگ جاتے ہیں تو یہ تو بہت بڑی وار کرائم ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ عنقریب جو ہے وزیر اعظم جو اسرائیل کا ہے اس کو وار کرائم میں سزا بھی دی جا سکتی ہے, اور امید ہے کہ اس کو دی جائے گی آنے والے وقتوں میں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو سلسلہ بنتا جا رہا ہے یہ بڑا دلچسپ صورتحال ہے کہ ہمارا ایسا ایک گروپ ہے جس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے, کوئی آپ فائنینشیل سپورٹ اس کو نہیں مل رہی, کوئی دنیا کا ملک اس کو اسلحہ نہیں دے پا سک رہا, اور اس کی کنیکشنز وہ نہیں ہیں, اور وہ مجبور ہے بری طرح. لیکن اس کے باوجود اس نے اسرائیل کو اور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں پبلک اوپینین بڑا اسٹرانگ ہے. پبلک اوپینین یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ جینوسائڈ ہو رہا ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جنگ بندی فوراً ہونی چاہیے. اور جب جنگ بندی ہوگی تو سارے معاملات ہوں گے. آپ دیکھیں وہاں کا جو رفاح ہاسپٹل تھا اس کی کیا انہوں نے حالت کر دی, اور 35 وہاں پر 33 کے قریب وہاں پر ہاسپٹل ہیں, اس میں سے صرف 10 آپریشنل ہیں. وہاں پر دوائیوں کی کمی ہے, خوراک کی کمی ہے, ڈیزل نہیں ہے کہ وہ بجلی کے جنریٹر چل سکیں, اور لوگوں کو علاج بستر نہیں ہے, انہیں زمین پر لٹا کر جو علاج کیا جا رہا ہے معصوم بچوں کے ساتھ کو میڈیکل ایڈ پرووائڈ کی جا رہی ہے. اور اتنی بری صورتحال پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو وہ اسرائیل کے اندر بہت سی ایسی آوازیں اٹھی ہیں جو کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی آپ کو یہ جنگ بندی کرنی چاہیے اور اس مزید جنگ کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. پاکستان میں بھی اس طرح کی بہت ساری آوازیں اٹھی ہیں, اور بہت سارے ایسے ادارے اور لوگوں نے بھی کوششیں کی ہیں کہ وہ کم از کم میڈیکل ایڈ یا فوڈ ایڈ پہنچانے کی کوشش کریں, اور ہمارے یہاں سے بہت سے لوگوں نے پہنچایا بھی ہے. یہ ان کا زبردست اقدام رہا ہے. اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ بھئی حکومت سازی کا جو سلسلہ ہے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے اور مزید نکھرتا جا رہا ہے, اور حکمران طبقہ عوام پر ٹیکس لگا کر اپنے لیے جو ہے سہولیات پیدا کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ اپنی ٹیمیں بنا رہے ہیں, اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں, مختلف اداروں میں, مختلف خانوں میں, مختلف طاقت کے کوریڈورز میں اپنے لوگوں کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹیگ آف وار جاری ہے, یہ جنگ جاری ہے, اور مختلف قسم کو لوگوں کو اپائنٹ کیا جا رہا ہے. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور پاکستان مسلم لیگ نون بہت سی چیزوں کو سرنڈر کر کے اس نے مرکزی حکومت لی, اور پنجاب حکومت ان کی بانی گئی تھی, کیونکہ فارم 45 اور 47 کا جو سلسلہ ہے وہ عدالتوں میں جاری ہے, وہ پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا, اس کا نتائج معلوم نہیں کب آئیں کب نہ آئیں. لیکن
جو پاور کوریڈور ہے وہ بڑا دلچسپ ہو چکا ہے کہ آصف زرداری صاحب خود جو ہے وہ صدر مملکت بن گئے، ساتھ سینٹ کی چیئرمین شپ بھی لینا چاہ رہے ہیں، لیکن انوار الحق کاکڑ صاحب جو کہ نگران وزیر اعظم رہ کر گئے ہیں پاکستان کے، ان کے لیے یہ نشست تیار کی جا رہی ہے، اور ان کو چونکہ ایجنسیوں کی گڈ بک میں ہے اور ان کا کردار بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور جو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے وہ وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتا ہے، پریزیڈنٹ جب ملک سے باہر ہوتے ہیں تو وہ ایز اے پریزیڈنٹ کام کر رہا ہوتا ہے، تو بڑا اہم عہدہ ہے، لہٰذا اس عہدے پر جو ہے انوار الکاکڑ صاحب کو لایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے عید کے بعد کچھ مزید کابینہ میں ایکسٹینشن کیا جائے گا، اور پیپلز پارٹی جو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ لازمی بعد میں شامل ہوگی، اور ابھی کچھ لوگ افراد پیپلز پارٹی کے جو ہے کابینہ میں شامل ہونے والے ہیں، اور اس میں زیادہ تر خواتین ہی ہوں گی، باقی لوگ شاید جو ہے وہ بجٹ پیش کرنے کے بعد شامل ہوں، لیکن ابھی سردست جو ہیں خواتین کو شامل کیا جا رہا ہے، جیسے شری مزاری صاحب، شری رحمان صاحبہ ہیں، اور ہنا ربانی کھر صاحب۔ ہنا ربانی کھر صاحبہ کا جو ہے ان کا کئی سالوں سے بہت زیادہ تجربہ ہے، اور فورن افیئر کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ان کی قابلیت بھی اور اہلیت بھی ہے، اور وہ سمجھتی بھی ہیں اور بڑے اچھے سے پرفارم بھی کر رہے ہیں۔ اگر بلاول بھٹو بھی تھے تو ان کے لیے نہیں تھی یہ وزارت، اور وہ ایک اسٹیٹمنٹ شپ اپنی انڈیویجول تو کر سکتے تھے، لیکن پورا وزارت چلانے کے لیے وہ ہنا ربانی کر کی ان کو سپورٹ کی ضرورت تھی۔ اور ابھی اسحاق ڈار صاحب بہت قابل اور اہل شخص بھی ہوں گے، پھر پاکستان مسلم لیگ کی گڈ بکس میں بھی ہوں گے، لیکن چونکہ وہ ایک بیک فٹ پہ جا چکے ہیں، وزیر خزانہ نہیں بنے، پھر اس پارٹی بھی ان کو وزیر خزانہ نہیں بنانا چاہتی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو وزیر خزانہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، تو وہ ایک انکمفرٹیبل زون میں ایک وزیر خزانہ خارجہ تو بنا دی گئی، ایک اہم پوزیشن تو ان کو دے دی گئی، لیکن ان کا تجربہ اتنا اس کے حوالے سے نہیں ہے، اور نہ اتنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آنے والے وقتوں میں شاید اسٹیٹمنٹ شپ ظاہر کریں، ان کو تو کردار اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ دیگر ممالک سے، یو ایس ایڈ سے، سیڈا سے، یا ورلڈ بینک سے، یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، آئی ایم ایف سے، اس طرح کے مذاکرات کریں کہ ان سے وہ کچھ پاکستان کی فائنینشیل ایڈ اور فائنینشیل جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی طرف لے جایا جا سکے، اور کچھ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ جس سے کہ وہ نہ صرف لون ملے، کچھ ایڈ وغیرہ بھی پاکستان کو مل سکے۔ مگر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا پرفارمنس ہوگی، لہٰذا ان کی موجودگی میں بہت ضروری ہے کہ منسٹر آف اسٹیٹ جو بننے گی، ہنا ربانی کھر صاحب کو منسٹر آف اسٹیٹ بنایا جا رہا ہے فارن افیئرس کا، اور شری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ ممکن ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کریں گی، کیونکہ کلائمیٹ چینج کا بڑا سکوپ ہے، اور ویسٹ اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ لوگوں کچھ مزید خواتین کو بھی اس میں ایڈ کرنے کا ارادہ ہے، اور خاص طور پر اہم بات یہ ہے کہ کے پی میں جو ہے ایک کے پی کا ایک پرو طالبان کا جو ایک ویو بنتا ہے پوری دنیا کے ذہن میں کہ شاید یہ پرو طالبان ایریا ہے، اور بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یا تھوڑے سے جو ہے وہ پرانے خیالات کے لوگ ہیں، وہاں پر آسمہ جہانگیر صاحبہ کو گورنر لایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہیں وہ ممکن ہے کہ وہ گورنر کے پی بن جائیں عید کے بعد۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی کو کر رہی ہے، اور پنجاب کی جو گورنرشپ ہے وہ شاید قمر زمان قاہرہ صاحب اور افضل چند صاحب، ان دونوں میں سے کسی ایک کا بننے کے چانسز ہیں، لیکن زیادہ قمر زمان قاہرہ صاحب کی زیادہ چانس ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے مشکل وقت میں جو ہے وہ پارٹی کا ساتھ دیا، جبکہ افضل چند صاحب چھوڑ کر کچھ عرصہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں چلے گئے تھے۔ تو اب دیکھنا ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو چوائس کیا جاتا ہے۔ دی گریٹ جو ہمارے پولیٹیشین ہیں، پی ایچ ڈی سیاستدان ہیں جو کہ آصف علی زرداری صاحب، ان کا ویژن، ان کی سوچ بڑی دورس ہوتی ہے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو چونکہ کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے، اس کے لیے وہ ووٹیں بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ بن پائیں گے، کیونکہ کاکڑ صاحب زیادہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں، ان کا ٹلٹ ہے، بڑا اہمیت رکھتا ہے اپنے اسٹیبلشمنٹ میں، اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بجائے انوار الحق کاکڑ صاحب ہی بنیں گے سینٹ کے چیئرمین۔ ابھی پاکستان کی بہت سی کچھ ایسی نشستیں جو باقی وہ پوری ہونی ہیں، جیسے کے ایم پی سے سینیٹرز کا الیکٹ ہو کر آنا مرکز میں، اپنے سینٹ کے ایوان میں آنا بیٹھنا، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو نوٹس دیا گیا اسپیکر کو،
اور اسپیکر اور کے پی کے جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم ان اراکین کا حلف نہیں لیں گے مخصوص نشستوں والوں کا. وہ مخصوص نشستیں کا حلف ہوگا تو اس کے بعد ہی الیکشن ہو سکے گا سینٹ کا, اور سینٹ کے الیکشن میں جو لوگ منتخب ہوں گے تو پھر وہ آ کر جو ہے وہ سینٹ میں بیٹھ سکیں گے اور سینٹ کا ایوان مکمل ہو سکے گا. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس کو تمام پارٹیاں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی زیادہ سے زیادہ کریں. اس میں پیپلز پارٹی کا بڑا زبردست رول آ رہا ہے کہ سارا جو منچ سجایا جا رہا ہے, جو شطرنج کی بساط بچھائی جا رہی ہے, اس میں زیادہ تر جو خانے ہیں وہ پیپلز پارٹی نے حاصل کر رکھے ہیں. آپ دیکھیں پنجاب میں اگر ان کی وزارت نہیں ہے, اگر وزیر اعلیٰ ان کا نہیں ہے, تو انہوں نے گورنرشپ اور بہت سے ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں جو وہ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں. اس طرح سندھ میں ان کی حکومت ہے ہی ہے, بلوچستان میں ان کا پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنا لی ہے, وہاں پر جو ہے وہ ان کا وزیر اعلیٰ ان کا ہے اور پارٹی ان کی چند سیٹوں کے ساتھ وہاں پر حکومت چلا رہی ہے. اور ابھی کے پی میں بھی وہ اپنے گورنر لے کر آ رہے ہیں اور کچھ مزید اہم عہدوں پہ لوگوں کو کریں گے. سینٹ میں بھی وہ اپنا لینا چاہ رہے ہیں, صدارت انہوں نے لے لی ہے. اب مرکز کی کئی اہم عہدے ہیں جو کہ وہ لے رہے ہیں, وزارتیں لے رہے ہیں. جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے صرف وزیر اعظم کی پوسٹ یا مرکزی حکومت لے کر اور پنجاب حکومت فرنٹ پہ وہی ہیں. اگر کام خراب ہوگا تو ان کے نام آئے گا اور کام اچھا ہوگا تو پیپلز پارٹی اپنے ساتھ لے لے گی. اور مسلم لیگ بھی بیچاری کہنے کو مجبور ہے کہ بھئی تسی لنگ جو ساڑی خیر ہے. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی کو ہر جگہ پہ وہ لنگا رہی ہے اور خود اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس دلدل میں پھنسا رہی ہے. اور جاوید لطیف صاحب کی بات کہ بھئی ہم تو کٹ پتلیاں ہیں, ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اور وہ بیچارے کٹلی پر کنپتیوں کی طرح انگلیوں پر کسی کے اشاروں پر ناچنے پر مجبور ہیں اور بڑا زبردست رقص پیش بھی کرنے کو مجبور ہیں. ان تمام کھیل میں مجھے نہیں سمجھ آتا کہ غریب لوگ کہاں ہیں, عوام کہاں ہیں, سٹیزنز کہاں ہیں, پاکستانی کہاں ہیں. ان کو صرف چھٹیوں پہ خوش کیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ جیسے چھٹیاں دے دی گئی ہیں کہ بھئی عید کی اتنی چھٹیاں ہیں, باہر کی اتنی چھٹیاں ہیں, 23 مارچ کی, 14 اگست کی, یہ چھٹیوں پہ ان کو کھلایا جا رہا ہے. جبکہ جو ہے وہ ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے جی پیسے بڑھا دیں, جو ہے وہ آپ پینشن کے جو قوانین ان کو تبدیل کریں, پینشن اصلاحات کریں اور بجلی اور گیس مہنگی کریں. یہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سستی چیزیں دیتے, یہ ہم کہاں پسند کریں. بہرحال ان ماڈلز کو قرضے لے کر ہم کب تک جو ہے اپنا ملک چلاتے رہیں گے. ان ماڈلز پر غور کرنا چاہیے, بڑا آسان کام کو چھوڑ کر مشکل چیزوں کی طرف آئیں. اور جس طرح کہ منموہن سنگھ نے ہندوستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا تھا, اس نے قرض لینا چھوڑ دیا تھا اور اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا تھا ملک کو. اس نے کہا تھا یہ ماڈل ہی غلط ہے, جس ماڈل پہ آج بھی ہم 1996 میں اس نے یہ ماڈل چینج کر دیا تھا منموہن سنگھ نے, اور آج بھی ہم 25-30 سال بعد بھی اسی ماڈل پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے قرضہ لینا ہے اور ملک چلانا ہے. بہت شکریہ جی, کل پھر کسی نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.